बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसफा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। मौसम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि मौसम जो है वो इस टाइम हमारा जो है वो बिल्कुल ऐसे इस टाइम जो है वो शदीद गर्मी महसूस होने लग जाती है, लेकिन ये कि रात कदरे बेहतर होती है। लेकिन इस मौसम में जो है, क्योंकि मौसम जब बदल रहा होता है तो अपने बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं हमेशा बात करती भी रहूँगी। ये मैसेज इसलिए कि हमारी सेहत के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ भी रहते हैं, मसाइल भी हैं, तो बेहतर है कि हम लोग जो है इलाज से एहतियात बेहतर है कि जितनी एहतियात की जाए वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और हेल्दी डाइट जो है वो तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रूही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, वसीम से जानेंगे इनकी टॉप स्टोरीज, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इश्यूज के ऊपर हमेशा बात की जाती है, जो हमारे यहाँ के जनूबी पंजाब के इश्यूज हैं, स्पेशली मुल्तान के हवाले से तो हम इस चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं कि यहाँ किन किन चीज़ों की कमी है। फंड्स के हवाले से भी बात करते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से भी बात होती है, महंगाई के हवाले से भी बात करते हैं, और यहाँ पर आए रोज जो एहतजाज भी हो रहे होते हैं या हड़तालें चल रही होती हैं, हम उनको भी जो है वो वसीम कवर कर रहे होते हैं। तो आज हम जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे। इस टाइम एहतजाज की जो है वो कॉल दी जा चुकी है, तो इस हवाले से जानेंगे, क्योंकि उनके भी अपने ही इश्यूज हैं और हमेशा जो है वो आकर बात भी करते रहते हैं कि क्या क्या उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही हम जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो है क्या सूरत हाल चल रही है, हमारी सियासी सूरत हाल तो आप देख ही रहेंगे इस टाइम क्या क्या मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, तो उनको देखते हुए जो है उस हवाले से भी बात करेंगे कि आया अब ये जो है जनूबी पंजाब सियासत की नजर होता है या फिर आगे इसको लेकर चलते हैं ये तो हम वसीम से जानेंगे। अच्छा वसीम, ये बताएं, फील्ड में आप रहते हैं, गर्मी को अभी तक एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी से ज्यादा बढ़ के अभी हम आ रहे थे जब ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में हमारा सामना जो है वो एक वेडा बस के साथ हो गया। यार ये मेरे साथ भी मसला रहता है, मैं जब आ रही हूँ तो ये तो लाजमी में मिलती है। अच्छा, और उसके बाद जो धुआं कचहरी में आपको पता है जितनी जो है वो यहाँ पे, हालांकि सारी आपकी मुल्तान की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी मुल्तान की कचहरी में बैठती है। डीसी का ऑफिस भी वहीं पर है, इसी सारे वहाँ बैठे हैं, ATDCG कमिश्नर ऑफिस बिल्कुल साथ है। फिर भी बाहर एक माफिया ने जो स्टैंड कायम कर रखा है, उस स्टैंड की वजह से 24 घंटे जो ट्रैफिक है वो इस वक्त जाम यहाँ पे रहना शुरू हो चुकी है। और ऐसी सूरत हाल में जब सड़क पर चलने के लिए सिर्फ 5 से 6 फुट का रास्ता बचता है, तो उसमें अगर आपके आगे विडा बस आ जाए तो समझें कि वो किसी कयामत से कम नहीं है। और आप ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो गुजर रहे होते हैं कि एक साइड पे धुआं और दूसरी साइड पे जाने का कोई रास्ता भी नहीं। तो इदारों पर भी सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि देखिए, चिराग तले अंधेरे की हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, DC बैठा है, कमिश्नर बैठा है, उसकी अपनी मूवमेंट भी है, उसकी भी गाड़ी इतना ही जाम होती है, लेकिन अल्लाह माफी दे जो हालात है। अभी इसी रोड पे कल मैंने देखा वसीम, इतना बड़ा गढ़ा रोड का एक अच्छा खासा पैच जो है वो टूटा हुआ है, वो भी कचहरी के पास। बिल्कुल यही मतलब ये सूरत हाल है। फिर अच्छा, जो पैचेस रोड्स जो टूटे हुए थे जिनको थोड़ा बहुत बनाया गया है, तो वो इस तरह का बनाया गया है कि गाड़ी एक दफा तो आपकी उछल के जो है वो कहीं और जाती है। तो मतलब ये तो सूरत हाल है कि हमारे एक जहां पर हम देखते हैं कि हमारा माहौल आलूदा हो रहा है, वहीं हम देखते हैं हमारे रोड्स की वजह से टूट फूट का जो शिकार है उसकी वजह से भी हमारे जो है माहौल खराब होता है। इतनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की गई कि ये शहर के अंदर जो आपकी मंडियां थी उनको आपने शहर से बाहर निकाला, बहुत सारी मूवमेंट हुई। और उसी तहरीक का ये हिस्सा भी रही कि कचहरी के पास के रश ज्यादा होता है, इसकी वजह से फ्लाईओवर बनाया गया कम, वो बाद में भी तादाद जब नहीं संभली तो ये डिसाइड किया गया कि हम एक न्यू कचहरी बना लेते हैं। लाखों रुपए लगा के वो बिल्डिंग बनी है मत्ती तल रोड पे, ऐसे वो वीरान पड़ी है। और अब यहाँ पर जो है वो नए सिरे से मजीद जो है वो इसके अंदर रेनोवेशन करके और पीछे कुछ ब्लॉक्स लेके वट्टू ब्लॉक के उसको उठाया जा रहा है। तो इस सवाल ये पैदा होता है कि शहर की जिस मिड सेंटर में ये चीज मौजूद है वहाँ पर रश ही पहले बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। यहाँ से आप गुजरे तो आप कचहरी का रूट ही नहीं लेते, आप शहर के अंदर दूसरा मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड हो चुके हैं, वकला अपनी गाड़ियों को डिसिप्लिन ही खड़ी करने के बजाय रोड पर
ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گاڑی کا صرف ایک گاڑی گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، وہ بھی ان کی مہربانی کے وہ دے دیتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر اس نظام کو ٹھیک کرنا، بہتر کرنا، جس جگہ پہ بیٹھ کے ملتان کی ایڈمنسٹریشن نے سارے کام کرنے ہیں، وہ اپنے باہر دفتر کے روڈ کو ہی اگر کلیئر نہیں کرا سکتی تو وہ کیا ملتان کو چلائیں گے، اور کیا اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ کام ہو رہا ہوگا۔ آپ تجاوزات کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، آپ پارکنگ مافیا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، آپ باقی تمام چیزوں کو سیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر، ہم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کریں گے۔ جو آپ انسانوں نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، کم از کم اس کو تو پہلے سیٹ کر لیں، اے آئی بھی استعمال ہو ہی جائے گی، اور اس کے سلسلے میں اے آئی آ کے سارے معاملات جو ہے وہ سنبھال لیں۔ حل یہی ہے، حل مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ روبوٹک انسان جو ہوگا وہ کچھ اس طرح کے آرڈر پیش کرے گا کہ جس کو ماننے کے لیے جو ہے نا وہ پھر جیسے آپ کی کچہری کے معاملات کو بہتر کیا گیا، رجسٹری برانچ کو، کیونکہ پہلے آپ کی جو رجسٹری ہوا کرتی تھی تو آپ اس کے اوپر کچھ ٹیکس ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ریٹرن کر کے آپ کی رجسٹری کر دیتے تھے۔ جب سے سسٹم کمپیوٹرائز آیا تو وہ بیچ کے اندر جو مارک اپ ان کو بچتا تھا کہ 5 لاکھ کی رجسٹری ہے تو چلو اس کے اندر 50,000 روپے سائڈ پہ کر لیتے ہیں، 4.5 لاکھ لکھ دیتے ہیں، وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کم ہوا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے لوگ جو ہے وہ، میں ساری سچی باتیں کر رہا ہوں آج، اچھی بات ہے، سچی بات ہی کرنی چاہیے، اور اس لیے بھی کہ ظاہری بات ہے بینگ اے جرنلسٹ کام ہمارا اس طرح کا۔ اب یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ترستے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری رجسٹری برانچ کے اندر جو ہے وہ کوئی جاب لگ جائے، ہماری کلر کی لگ جائے، چھوٹے لیول پہ لگ جائے، بڑے لیول پہ بڑی سفارشات ہوتی تھی کہ ہمیں سب رجسٹرار کینٹ لگوایا جائے، ہمیں سب رجسٹرار جو ہے وہ سٹی لگوایا جائے، کیونکہ یہاں پر جو مارک اپ ہے آپ کے پاس وہ بہت زیادہ تھا، آپ ایسی رہ کر اتنا کما نہیں سکتے جتنا آپ سب رجسٹرار رہ کر کما سکتے ہیں، اور وہ کچھ ہوا۔ ایک خاص عرصے سے گیم جو ہے وہ وہاں سے چلتی رہی، اور آج بھی رجسٹری برانچ کا وہی حال ہے، لیکن کمپیوٹرائز سسٹم آنے سے چیزیں بہتر ہوئی۔ اب ٹیکس کی جہاں تک بات کرتے چلیں، اب سچویشن ایسی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اگر آپ کا ایک مکان جو ہے 50 لاکھ کا ہے، آپ اس کے اوپر اگر رجسٹری کرائیں گے تو آپ کو خاص خطیر رقم جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں دینی پڑے گی۔ اب لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس وقت موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے، لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو مکان 50 لاکھ کا بیچا، لیکن میں آپ کو سٹامپ جو ہے وہ جو ہم نے رجسٹری کرانی ہے، سٹامپ آپ کو 50 لاکھ کا ہی لکھ دیتا ہوں، جو رجسٹری کرانی ہے اس کے اندر ہم اماؤنٹ آپ کو 10 لاکھ روپے شو کریں گے کہ میں نے آپ کو مکان 10 لاکھ کا بیچا، پھر اس کے بعد جو اس کا ٹیکس ہے 10 لاکھ پہ وہ کم لگے گا۔ تو لوگ کسی نہ کسی وے کے اندر جو ہے وہ پیسے کو سیو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، جو متوسط طبقے کی سمجھ آتی ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ہائر اتھارٹیز ہیں، بڑے لیول پر ہیں، سب سے زیادہ فائدے تو وہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایم این ایز، ایم پی ایز کے گھروں کے بل آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ ان کے ٹیکس اٹھا کر دیکھیے کہ وہ تو بھرتے ہی نہیں ہیں، بھرتے تو غریب عوام ہے نا۔ آپ جا کر آپ بازار پہ جا کے شیمپو اور صابن بھی خریدیں گے تو آپ اس پہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ بڑے لوگوں کے لیے اس ملک میں کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اچھا، پھر ٹیکس تو ہم دے رہے ہی ہیں، وہ تو ہم نے وہ کہتے ہیں نا، وہی بات ہے کہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں ہم، وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں وہی مسائل مزید بڑھے ہوئے ڈیلی کے چیلنجز ہیں۔ اچھا، کوئی اس میں اب پیٹرول کی قیمتوں میں تھوڑی سی ریلیف ملا، لیکن اس میں بھی لوگ ابھی بھی جو ہے وہ، کیونکہ جو پیٹرول کی قیمتیں ایک آپ نے 170 سے چلی یا 150 سے چلی، آج وہ کہاں پر ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا خاص، پھر اس کے بعد بڑھتی 20 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہیں، وہ بندہ اس سے بھی پریشان ہوتا ہے کہ آیا جتنی کمی کی ہے ایک دم سے نہ بڑھا دیں۔ تو روز دیکھیں، فیول آپ کم کرتے ہیں تو اینڈ یوزر کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کا فیول کرنے کے بعد اگر آپ کے ملک میں آٹا کم نہیں ہو رہا، آپ فیول کم ہونے کے بعد اگر آپ کا کرائے کم نہیں ہو رہے، فیول کم ہونے کے بعد اگر گھی چینی کے مسائل ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، تو فائدہ فیولنگ کم کرنے کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے فیول کو کم کر کے اینڈ یوزر کو بینیفٹ دلوانا ہے۔ اینڈ یوزر کو بینیفٹ دلوانے کے لیے ملتان میں 54 مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں، چھوٹا سا سٹی ہے، اس میں 54 مجسٹریٹ ہیں جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، جن کا کام ہوتا ہے دکانداروں پر جا کر جو ہے وہ ریٹ کو چیک کرنا۔ اگر 54 ملتان شہر کے اندر، اس چھوٹے سے شہر میں 54 مجسٹریٹ ریٹ کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو بتائیے پھر انتظامیہ خود بھی تو کہیں نہ کہیں ملوث دکھائی دیتی ہے۔ ہم آج تک مرغی کے ریٹ کو صحیح نہیں کر پائے، گورنمنٹ کا کچھ ریٹ ہے، دکاندار کچھ دے رہا ہے، منڈی میں کچھ مل رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری نرخ کے مطابق تو ہم سبزی فروخت ہی نہیں کر سکتے، سرکاری نرخ کے مطابق تو غلہ منڈی سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ایسی تمام صورتحال ہے، سروائیور بندے کا اس کے اندر ہو رہا ہے، لیکن بڑا اچھا، یہ جو پھر احتجاج کال دی گئی ہے تو اس حوالے سے
بھی بتا دیجیے گا. 22 اکتوبر کو پنجاب بھر کے اندر بلکہ پاکستان بھر کے اندر آل پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن نے یہ ہڑتال کی کال دی ہے، جس میں ان کے کچھ مطالبات ہیں. پہلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری جانوں کا تحفظ دیا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کچے کا علاقہ ہو، سندھ کا علاقہ ہو یا سائیڈ ایریا بلوچستان کا ہو، جیسے کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کے اندر سرائیکی مزدوروں کو مارا گیا، اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ فضا کچے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹرک ڈرائیور یہاں سے موو کر رہا ہے، اس ٹرک ڈرائیور کو روک کے صرف آپ تشدد کرتے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. نہ آپ اس سے کوئی چیز لیتے ہیں، نہ آپ اس کا مال کو کوئی کمی دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں صرف اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے یہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیں اسٹیٹ کے اوپر خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی ایک ہرارکی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال کے اندر ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں جو ہے وہ تحفظ دیا جائے. دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ہائی وے پر یا موٹر وے پہ، کچھ منظم گروہ ہیں جو اپنی گاڑیوں کو بالکل ان کی گاڑیوں کے ساتھ لگا کر پیچھے سے مال اتارتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں جو ہے وہ موٹر وے اس حوالے سے. تیسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے چلان جو ہیں وہ ناجائز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو دفعات لگائی جاتی ہیں اس کے اندر یہ دفعہ بھی لگائی جاتی ہے کہ ہم اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، لیکن جو بڑا ٹرک ہے وہ 40 سے اوپر چلتا ہی نہیں ہے. اس کی میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ کال ان کے کہ وہ 40 کی رینج ہے. اچھا، لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی اوور سپیڈنگ بالکل ہوتی ہے. اس کے اوپر قانون بھی ہیں، ان پر کام بھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ان کا جو اس کے اگلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں ماڈل ٹرک سٹینڈ جو ہے وہ فراہم کرے، کیونکہ شہر بھر کے اندر ہمارے ملتان میں سٹینڈ ہے ہی نہیں. ایک چھوٹا سا ٹرک سٹینڈ ہے، اس کو صرف ماچس کی ڈبی جتنا ہی ٹرک سٹینڈ ہے اس کو ٹرک سٹینڈ کا نام دیا ہوا ہے. ڈیمانڈ کہ ہمیں پراپر جو ہے ماڈل ٹرک سٹینڈ جو ہے وہ مہیا کیا جائے، جہاں پر تمام قسم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے. آخر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کنڈے ہیں وہ ہمارے لگا دیے جاتے ہیں موٹر وے کے قریب، تو پرائیویٹ لوگوں کو دیا گیا. وہ سرکاری نرخ کے مطابق جو ہے قانون اس کے مطابق کام ہو، تاکہ ایکسل لوڈ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کر ٹرک کو جو ہے وہ لے کر آئیں. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر یقیناً فوکس کریں کہ جتنی ڈیمانڈ ہے لوڈ کی اتنا ہی لوڈ ہو. اوور لوڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ سڑک کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جیسے سروائیو ہو رہا ہوتا ہے اس صورتحال میں آپ کو ٹرک کے اوپر دھسے ہوئے ٹائرز کے نشان نظر آ ہوتے ہیں. ایک تو پہلے ہماری جو وہ ہیں ٹرک روڈز وہ حاجی ثناء اللہ ٹائپ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں ٹھیکیداروں نے، جس میں سب کا کمیشن شامل ہوتا ہے. اور اس تمام تر روڈ کے اوپر جب پہلی ناقص مٹیریل سے ایک چیز تیار شدہ ہے، اس پہ جب زیادہ اوور لوڈنگ آئے گی تو وہ ایک سائڈ سے بیٹھ جائے گا. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا جی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ صادق قریشی صاحبہ، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا جی، آج آپ کو بتا دیں کہ آج دیہاتی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہم اس حوالے سے جو ہے آج حمیرہ سے بات بھی کریں گے کہ اس حوالے سے آج جو جدید دور چل رہا ہے اس میں دیہاتی جو خواتین ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں، آیا وہ رائٹس بھی ان کو مل رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ تعلیم کے حوالے سے ان کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس کی. جس طریقے سے اویئرنیس اب سوشل میڈیا بھی آیا، ایک قسم کی ترقی بھی ہو رہی ہے، جدید ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ٹائم جو ہے ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں آئے روز جو ہے وہ تشدد کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں، ریپ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. وہاں پر ہم اپنی خواتین کو تحفظ کے حوالے سے بات کریں گے، کس طریقے سے فراہم کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ جو ہے کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو دن منایا جا رہا ہے؟ لیکن جیسے رورل وومنس کے ڈے کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر دور میں عورت کا کردار اہم رہا ہے. بالکل، چاہے وہ قدیم دور ہو، جدید دور ہو، یا آج کا ہمارے سامنے معاشرہ ہے، شہر کی عورت ہے یا دیہات کی عورت ہے، ہر عورت اپنے اپنے ٹائم پہ اپنا اپنا کردار اپنے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق ادا کرتی آئی ہے. اور آج اگر ہم اس کا ڈے منا رہے ہیں تو یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی معیشت میں، ہمارے ملک کی ترقی میں جو کردار عورت نے ادا کیا ہے وہ شاید ہم اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے.
ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی جنریشنز ہیں اور وہ آج جس بھی پوسٹ پر ہیں وہ اسی عورت کے مرہون منت ہیں. کیونکہ آج اب جس بھی عہدے پر جس بھی ہائی کلاس رینک کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی دیہاتی پس منظر سے ہے. جب وہ کسی دیہاتی پس منظر سے تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک عورت ہی ہے جو اس بچے کی تربیت اور نشو و نما کے بعد اس کو اس مقام تک لے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیکنالوجی کا زمانہ آ رہا ہے, وقت بدل رہا ہے, پہلے کی ماں اتنی پڑھی لکھی ماں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جنریشن پڑھی لکھی ہے. بالکل ایسے ہے. اور تربیت میں بھی آپ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت آگے ہے. بالکل کیونکہ وہ بچہ جو آج جس بھی ہائی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا اس کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے, ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہے. اب وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے ہیں, شہر بدل لیے ہیں, لیکن ان کا بیک گراؤنڈ تو ان کا اسی دیہات کے کلچر کے ساتھ ہے. پڑھی لکھی ماں نہیں ہے لیکن پڑھی لکھی اس نے اولاد ضرور سوسائٹی کو دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سے آج بھی سہولیات گلوبل ولیج ہے. اس وقت ہماری پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور جب سے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے وہ تمام کے تمام سہولیات جو ایک شہروں میں اس وقت موجود ہیں وہ دیہاتوں میں بھی پائی جاتی ہیں. اور اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام سہولیات ہونے کی بنا پر آج کی وہاں کی عورت کو اویئرنیس حاصل ہے اور وہ اس کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. اب آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, ٹک ٹاک دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو دیہاتی کلچر بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لحاظ سے عورت کا کردار, عورت کا مقام ہر دور میں اپنا مقام رکھتا ہے اور اپنی جگہ ہمیں نظر آتی ہے. ہاں اچھا, آج بھی ہم دیہی خواتین کو دیکھیں تو ماشاءاللہ سے وہ اتنی ایکٹیو, انرجیٹک اور میرا خیال میں وہ مردوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ کام کر رہی ہیں. مطلب گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں, وہ تمام تر کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. اب تو ظاہر سی بات ہے ہم اب تو بڑے دیہات کم رہ گئے ہیں, تو جب دیہات میں جاتے ہیں تو وہاں کی جو زندگی ہے, وہاں کی جو خواتین ہیں, ان کا لائف سٹائل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. نہیں, شہر کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا تو دیہات کی عورت آج بھی زیادہ ہیلدی ہے. بالکل ایسے, کیونکہ وہ فریش ایئر نیچر کے زیادہ قریب ہے. اس کی ڈائٹ پیور ہے, دودھ دہی کا استعمال ان کا پیور ہے. وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے, وہ فزیکل اس کے وہ مسائل ان کی چل رہی ہیں. تو اس لحاظ سے دوسرا وہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہماری شہر کی عورت میں وومن امپاورمنٹ ہے اور دیہات کی عورت میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ان کے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں, ان کی بکریاں ہیں, ان کے ریور ہیں, ان کے گائے بھینسیں ہیں, وہ ان کے ذریعے وہ خود مختار ہیں. اس میں ان کے وہاں کے مردوں کا اشتراک نہیں ہے. وہ اگر پال رہی ہیں اپنی بکریوں کا ریوڑ ہے تو 2 سے 4, 4 سے 6 جو ہو رہی ہیں وہ اس عورت کی ہی ملکیت ہے. وہ ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. شہر کی عورت شاید اس چیز سے آشنا نہیں ہے کہ ہماری دیہات کی عورت کے پاس سلائی کڑھائی کے ہنر ہے, وہ کسی نہ کسی طرح کی دستکاری میں بھی مہارت رکھتی ہے, لیکن ساتھ میں وہ اپنے چوپاؤں کے ساتھ, اپنے جانوروں کے ساتھ اس کی بھی پراپر ایک جو ہے کھیت تیار کرتی ہے, اس کو مارکیٹ میں بیچتی ہے. وہ اس لحاظ سے بھی وومن امپاورمنٹ کا اختیار رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے, اوور آل بھی بات کروں, چاہے شہر کی خاتون کی بات کروں یا دیہات کی خاتون کی بات کروں, دونوں کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس ٹائم خواتین کو اس طریقے سے رائٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ اس میں مسائل ہیں, رائٹس میں مسائل ہیں, کیونکہ ہمارا جو ایشین کلچر ہے وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اور جہاں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہو وہاں پر یہ ایشوز آتے ہیں, اور اس میں بھی ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے, کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. کس علاقے کے دیہات کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ سندھ کے علاقے کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے دیہاتی علاقے کی بات کر رہے ہیں, کے پی کے دیہاتی علاقے کی, یا بلوچستان کے. تو جیسے جیسے ایریا صوبائی آپ کا علاقائی تناظر بدلتا ہے, وہاں کے مسائل اور وہاں کی فیسلٹیز بھی اس حوالے سے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. ارے یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ ہم اگر سندھ چلے جائیں تو وہاں آپ کو ڈفرینٹ مسائل نظر آئیں گے. ہم اپنے جنوبی پنجاب کی یہاں پر بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ ہی ڈفرینٹ ہے. آپ تھوڑے سے کلومیٹرز کے فاصلے پہ جاتے جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں, آپ کو کلچر بھی, آپ کو زبان بھی تھوڑی چینج نظر آتی جائے گی, وہاں کے مسائل بھی. بالکل, اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جانیں گے. وسیم سے ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے اس ٹائم جو ہے احتجاج کے حوالے سے, وہیں پر ہم بات کرتے ہیں. اس ٹائم جو ہے اسٹینڈ جو ہیں جو پہلے آلریڈی موجود تھے, اس حوالے سے ڈی کلاس جو بس سٹینڈ ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ جنرل بس سٹینڈ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ملتان میں ڈی کلاس جنرل بس سٹینڈ سے ملحقہ
کیوں ختم کرائے ہوئے انتظامیہ ناکام ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں یہ 1965 کا لا ہے جس کے تحت جنرل بس اسٹینڈ جو بھی ملتان میں ہو یا کسی بھی ایریا میں ہو، اس جنرل بس اسٹینڈ سے قریب ترین آپ کوئی بھی پرائیویٹ بس اسٹینڈ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس پرائیویٹ بنانے سے جو آپ کی گورنمنٹ کی سرکاری جگہ ہوتی ہے، جو سرکاری فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب شہر ملتان کا جو نقشہ پاس ہے اس کے مطابق جنرل بس اسٹینڈ سے ملحقہ ریڈیس تقریباً کچھ 3 سے 4 کلومیٹر تک جو ہے وہ مینشن ہے، اس کے اندر آپ کوئی پرائیویٹ جنرل بس اسٹینڈ کو نہیں وہاں پر کھڑا کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ شہر ملتان میں جنرل بس اسٹینڈ کے 7 جتنے بھی جنرل بس اسٹینڈ ہیں یہ تمام غیر قانونی ہیں۔ ڈائیو آپ کا ہے وہ تھوڑا جنرل بس اسٹینڈ سے ہٹ کر ہے تو اس کو آپ قانونی تھوڑا تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیصل موورز ہو، سلک لائن ہو، گجر ٹریولز ہو، راجپوت ہو یا کوئی بھی نیو خان ہو، یہ تمام جتنے بھی سلک لائن سمیت یہ تمام رو وہ والی اور جنرل بس اسٹینڈ سے ملحقہ جس جگہ پہ یہ پرائیویٹ ڈی کلاس اب بس اسٹینڈ قائم ہے، تمام غیر قانونی ہیں۔ ان تمام کو ہونا ہی نہیں چاہیے اس صورتحال پہ، کیونکہ آپ نے لاکھوں روپے لگانے کے بعد ایک جنرل بس اسٹینڈ جو ہے کریٹ کیا، اس جنرل بس اسٹینڈ کے اندر آپ ان کو کچھ جگہ جو ہیں وہ الاٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر جنرل بس اسٹینڈ کے اندر چلائیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی اگر غلہ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، گورنمنٹ کی ہے نا، وہاں پر آپ نے آڑتیں جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ بندوں کو دیں، لیکن وہ سرکاری طور پر چل رہی ہیں، سرکار اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ تمام انلیگل ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ انلیگل تھی تو ان کو قائم ہونے کی اجازت کس نے دی؟ تو جب ہم نے یہ سوال جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ سے کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، جس وقت یہ تمام چیزیں قائم ہو رہی تھی تو ذمہ دار اس وقت کے ڈی سی کمشنر ہیں، اس وقت کی انتظامیہ ہے جس نے ان کو بننے کی پرمیشن دے دی۔ ٹھیک ہے، آپ پھر یہ بتائیے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو غیر قانونی ہے لیکن آپ میں وہ چیز ہو رہی ہے تو اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ صحیح۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، ہم اس کو ہی وسیم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اسٹوری کو۔ جی بتا رہا تھا کہ اب اگر اختیارات کے لیے یہاں پر سٹیک ہولڈرز موجود ہیں تو پھر یہ جنرل بس اسٹینڈ کے اوپر غیر قانونی بس اڈے کیوں قائم ہے، ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے بہت بڑا مافیا ہے یہ ایک، جس کو ختم کرنے کے لیے اب سے کچھ دن پہلے ایک تحریک چلائی گئی جس کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، سیل۔ ود ان 1 ڈے فیصل موورز اوپن ہو گیا۔ ود ان 2 ڈیز جتنی لیول کی کمپنیز تھی وہ اس کے مطابق تھوڑے وقفے کے بعد کھلتی رہیں۔ کیسے کھل گئی؟ جب قانون اجازت نہیں دے رہا تو آپ اس طرح کی چیزوں کو چلنے کی اجازت دے کیسے سکتے ہیں؟ جہاں ہم ہر مافیا کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی بات سچ ہے کہ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مافیا ہیں، اور اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں، کن کن کی سفارشات ہیں اور کس بیس کے اوپر وہ چل رہی ہے۔ سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے، ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے، لیکن آواز اپنی بینگ اے جرنلسٹ اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے جب تک ان تمام مسائل کا کوئی حل جو ہے وہ بہتر نہ نکلے۔ اب اس سے یہ ہے کہ شہریوں کو کسی نہ کسی لیول پر اگر فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو اٹس اوکے فائن، لیکن قانون میں رہتے ہوئے۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کے اوپر پرائیویٹ گاڑیاں نکلتی ہیں اور وہ جنرل بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کے لاہور کراچی کی آوازیں لگا کے وہیں سے سواریوں کو بٹھا رہی ہوتی ہیں۔ بس کا کیونکہ سائز بڑا ہے، روڈز ملتان کے چھوٹے ہیں تو وہاں پر 24 گھنٹے جس طرح کچہری چوک پہ رش نظر آتا ہے اسی طرح لاری اڈے پہ رش نظر آتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح پیک رہتی ہے۔ وہاں پر نہ ٹریفک کنٹرول ہو پا رہی، نہ وہاں سے ایڈمنسٹریشن سے کوئی کام ہو پا رہا، نہ ایسی صورتحال میں حادثات ہو رہے ہیں اور لینے دینے والوں کے معاملات۔ اچھا، یہ تو المیہ ہے ہمارے ہاں جو ہے اداروں کو وقتی طور پہ بند کیا یا کوئی اس طرح کی کمپنیز ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہم ٹائم بعد دیکھتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اوپن ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم بات کریں کہ جو ہماری دیہی خواتین ہیں وہ کس طریقے سے اپنے تحفظ کے حوالے سے بھی، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں شہر بہت سارے جیسے لوگ خواتین وہاں سے فیملیز بھی شفٹ ہوئیں
شہر کی طرف تعلیم کے حوالے سے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تعلیم کے حوالے سے بچیوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی یا وہاں کی خواتین کو اس حوالے سے جو ہے اویئر نہیں کیا جاتا. یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بہت کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے, موسٹلی یہی ہوتا ہے, یا پھر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بس گھرداری سنبھالیں, آپ کا کام جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں ایسا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ایک لحاظ سے تو یہ تھا, پرانے زمانے میں یہی کانسیپٹ تھا کہ بچوں کو تعلیم نہیں دینی, چھوٹی عمر میں شادی کر دینی ہے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی تعلیم کا رجحان ہے. شہروں میں جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ایون اسکولز ہیں, وہاں پر بھی گاؤں دیہاتوں کی بچیاں جو ہیں ہاسٹلائز ہیں, وہ بچیاں آ رہی ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اسی کے مد مقابل دوسری طرف ہمیں ایسی فیملیز بھی نظر آتی ہیں جو ابھی تک ریجڈ ہیں, جس میں پابندیاں ہیں, جس میں وہ شعور نہیں دیا جا رہا, جس میں چھوٹی عمر میں شادی بھی کی جا رہی ہے, اور جس میں تعلیم کی طرف, خواتین کی تعلیم کی طرف فوکس نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر ان کو خواتین کی تعلیم کی طرف فوکس نہیں کر رہے تو ساتھ میں وہ گھریلو جو کام ہے ان کی طرف وہاں پر رجحان دیا جاتا ہے کہ ان بچوں کو کوئی نہ کوئی دستکاری, کوئی نہ کوئی گھر کے کام کاج, کوئی ہانڈی روٹی, یہ والے جو معاملات ہیں وہ ان کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے آگے جا کر یہی کام کرنے ہیں. تعلیم تمہیں کیا دے گی, تم نے کون سی نوکریاں کرنی, یہ کہا جاتا ہے. جبکہ تعلیم سب سے بڑا زیور ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کسی بھی سطح پر, نہ ہی حکومتی سطح پر اور نہ ہی ہم اپنے علاقائی اور دیہاتی سطح پر ہم اس کو اگنور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے ہمارے اسلام کے مطابق. اس میں باؤنڈریز نہیں ہیں کہ علم صرف مرد حاصل کرے گا, ایسا کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. تو یہاں پر آپ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا نا کہ تم پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو ایک عورت کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے, اور ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے. بالکل. تو جب تک آپ عورت کو تعلیم نہیں دیں گے تب تک ہم نسلوں کو میں چینج نہیں لا سکتے, اس میں شعور نہیں لے کر آ سکتے. تو جن دیہاتوں میں, جن علاقوں میں عورت کی طرف تعلیم دینے پر توجہ نہیں دی جا رہی, وہاں پر بہت کام کی ضرورت ہے. وہاں پر NGOز بھی اپنا کردار ادا کریں اور سرکاری سطح پر بھی حکومت اپنا کردار ادا کرے. اچھا, آج بھی وہاں دیہات میں جائیں تو جو وہاں کے سکولز ہیں وہاں پر ہمیں جو ہے وہ کہیں پہ بھینسیں بندھی ہوئی نظر آئیں گی, یا ان کے اپنے جانور جو ہیں وہ بندھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یا پھر آج بھی جو ہمارے بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پر فیسلٹی نہیں کیا جا رہا, مطلب وہاں پر آپ کی چیئر نہیں ہوں گی, ٹیبلز نہیں ہوں گی, ایون کہ ٹیچر کے اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی, یا ہوگی تو پھر بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو بہت سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی یہی صورتحال. دیکھیں, گورنمنٹ نا اپنے اپنے لیول پر کام کر رہی ہوتی ہے. اب انہوں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم بنا دیا ہے کہ جہاں پر گاؤں دیہاتوں میں بھی جا کر مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کو. ہر تھوڑے دنوں بعد ان کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہاں چیک کرتی ہیں. لیکن سارے کام آپ گورنمنٹ کو رسپانسیبل نہیں بنا سکتے, اس میں آپ کا انڈیویجول کردار بھی ہوتا ہے. تو اس میں آپ انفرادی طور پر وہاں کے مقامی لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی ادارہ, کوئی اسکول, وہاں کے انتظامیہ کوئی وہاں پر گائے بھینسیں باندھ رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, تو جب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے آپ فوراً سے اس کو پبلک کر دیں. اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اب پورا پاکستان ہے اور اس کی دیہاتی کتنے علاقے ہیں, وہاں کے ہر جگہ پر اینڈ 24 آور مانیٹرنگ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں کیا ہے, آپ کے اپنے شعور کی, وہاں کے لوگوں کے شعور کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کہیں کوئی برائی یا کہیں کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو پبلک کریں اور ان کو وہاں تک پہنچائیں جو ان کی انتظامیہ ہے, تاکہ ان کے نالج میں آئے, وہ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. تو اس چیز کی کم از کم ضرورت ہے. اچھا, جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے, ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس شہروں کی حد تک تو اویئرنیس پہنچائی جا رہی ہوتی ہے, مگر دیہی علاقوں میں خواتین کے حوالے سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں زچگی کے دوران کتنی اموات ہو جاتی ہیں, اس حوالے سے اس طریقے سے اویئرنیس نہیں ہے, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے کہ وہاں کی کس طریقے سے آپ صفائی کے حوالے سے اپنی ان تمام چیزوں کو جو ہے ابھی بھی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا کس طریقے سے ہم جو ہے وہاں تک اویئرنیس پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں ابھی وسیم بات کر رہے تھے, جیسے بھی بات کر رہے تھے نا کہ مافیاز کی, وہ مافیاز ہر جگہ پر ہیں. جیسے آپ نے زچگی کے حوالے سے بتائیں, ہیلتھ آفیسز بنے ہوتے ہیں لیکن میڈیسنز نہیں ہوتی, ڈاکٹرز وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتے. تو اگر چیزیں موجود ہیں بھی صحیح,
لیکن پرسکرپشنز میں ان کو کیا باہر سے آپ میڈیسن لے کر آئیں, ان کے اتنے مطلب حالات نہیں ہیں, وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہے وہ خاتون یا وہ بچہ اس وقت جس کرائسس کا شکار ہے اور بعض اوقات وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ڈاکٹرز اب ایک کسائی والا کردار ادا کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ پراپر ایک مافیا بن گیا ہے. ہمارا پورا معاشرہ لوٹ کھسوٹ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. جو جہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے نا وہ وہاں تک اپنی رسائی ضرور حاصل کرتا ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو بھی, کہ اگر ان کے وہاں کے ہیلتھ آفیسرز وہ کردار ادا نہیں کر رہے یا ان کے جو سینٹرز ہیلتھ سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہ کردار ادا نہیں کر رہے, تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی کردار ایسا ادا کریں کہ وہ دوبارہ اس طرح کی مسٹیک نہ کریں, کیونکہ جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہماری موسٹلی یہی ایشوز جو ہیں وہ زیادہ. اور آپ وہاں دیکھیں نا, یہاں پر تو شہروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں میکسیمم, وہاں تو بچوں کی بھی ایک لائن ہوتی ہے. صحیح بات. ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی کل کی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو, جس طرح سے جھگی والے بچے ہوتے ہیں, یقین کریں میں لٹرلی مجھے ہنسی آ گئی. اب ایک مرد نے 3 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, تو وہ کوئی تقریباً ان کے 12 14 بچے ہیں, اور ایک خاتون سے 8 9 بچے ہیں. تو مطلب اب اچھا وہ آگے سے کہیں کہ اتنے بچے کیا کرو گے, لوگ کہتے ہیں لو بچے کیا کرنے ہیں, یہی تو بچے ہمارے کام آئیں گے. وہ ان کو بزنس پرووائڈ کرتے ہیں, چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے بچے ہیں, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. تو میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے اس چیز کی کتنی ہمارے یہاں یہ کمی ہے شدید, کہ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. خیر ان کو تو شاید اس چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا لائف سٹائل ہی ایسا ہے, تو ان کو اس طرح کی کوئی صرف بچے پیدا کرنا پیدا کیے جا رہے ہیں, آپ کو تربیت نہیں ہے. سوسائٹی کے اندر ایک مہذب شہری دیں, بالکل ایک تہذیب یافتہ فرد دینا ہے سوسائٹی کو. وہ آپ کیسے دیں گے جب تک آپ اس کی ایجوکیشن اور اس کے ہیلتھ پر کام نہیں کریں گے. تو اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پر کام کب ہوگا, جب آپ کے پاس وسائل ہوں گے, اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ ان بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بالکل ایسے. آج بھی ہم دیکھ خاتون کو دیکھیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچے ان کے, ہم پہلے اپنی نانی دادیوں کو بھی دیکھیں تو ان کے ماشاءاللہ 10 12 بچے جو ہیں وہ, تو آج بھی وہی ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی دین ہے, بس بچے اسٹینڈرڈ اور تھے اس وقت, گزارے اور طرح کے ہوتے تھے. آج کل میٹریلسٹک ٹائم ہے, آج کل کی اپروچز ڈفرینٹ ہیں, آج کل لوگ بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, چیزیں اسی طریقے سے اب چینج ہوتی جا رہی ہیں, مزید آگے چینج بھی ہوں گی. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم وسیم سے بھی جانیں گے. وسیم, اس ٹائم جس طریقے سے ہم جو ہے ماحولیاتی آلودگی کی بات کر رہے تھے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس ٹائم کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کو ماپنے کا کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں. تو مطلب آپ ملتان کے ماحول کو ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا گندا ہے. ہم کرتے کیا ہیں, لاہور کا ہم ایئر کوالٹی انڈیکس اٹھاتے اور اس کو کاؤنٹ کر دیتے ہیں ملتان کے ایئر کوالٹی انڈیکس سے. اب سے کچھ سال پہلے کمشنر آفس کی چھت پر ایک آلہ نصب کیا گیا تھا جو کہ خراب ہوا اور اس کے بعد دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکا. تو آج تک ملتان کے ماحول کو ماپنے کا صحیح پیمانہ جو ہے وہ موجود نہیں, جس میں ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے معیار کر سکیں کہ آیا ملتان کی ہوا سانس لینے کے لیے اب بہتر ہے یا نہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج بھی جو ہم آن لائن اٹھاتے ہیں یا باقی کسی فارمولا کے تحت کلیکٹ کرتے ہیں, اس کے مطابق ملتان کا ویسے ہے تو انہیلدی. اس کی بنیادی وجہ جہاں پر ٹرانسپورٹرز کا کردار ہے, گاڑیوں کا دھواں ہے, وہیں گورنمنٹ کی اپنی چلائی ہوئی یہ بسز بھی شامل ہیں میٹرو, جس کے خلاف خطیر آواز جو ہے وہ اٹھائی جا چکی ہے. رقم بھی ایک خاص خرچ اس کے اوپر کی جا چکی ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی بھی اس حوالے سے کارروائی ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے جب بات کی جو منسٹر ہیں ان کے ٹرانسپورٹ کے, تو ان کا یہ کہنا ہے ہم بہت جلد جو ہے وہ الیکٹرک لانچ کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب نئی بسیں آئیں گی, ان کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. جو اس کا بجٹ آتا ہے وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے, کیوں اس کا موبائل چینج نہیں کیا جا رہا ہے, روڈ ٹھیک کریں نا, الیکٹرک گاڑیاں آئیں تو ہماری روڈ بھی اسی طریقے سے دیکھیں نا, سارا فنڈ کا چکر. دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاں جس طریقے سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے, اس میں درختوں کی کٹاؤ, کنکریٹ کا بچھانا, وہ بھی آپ کے جو انہیلدی انوائرمنٹ ہے اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے. اب لوگ جو ہے وہ دمے کے مریض یہاں پر بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, سانس کے بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے شاید جب کام
کریں گے جب میرے خیال سے انتظامیہ میں ملوث لوگوں کو بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہوں گی. اس سے پہلے انتظامیہ نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ہے جی. بس وہ کہتے ہیں کہ ابھی جتنا ہم چینج چاہ رہے ہیں اگر اس میں گورنمنٹ بھی اپنا ایک اچھا رول پلے کر دے تو میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہیں. اچھا وہیں پر ہم تعلیم کی جہاں بات کر رہے تھے اس ٹائم ہم بات کرتے ہیں یکساں نصاب کی بات کر لیتے ہیں. تو اس کو اب جو ہے وہ قومی نصاب کے حوالے سے اس کا نام دے دیا گیا ہے. تو ویسے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا, آپ خود بھی ماشاءاللہ سے رائٹر ہیں, بکس لکھی ہیں آپ نے قومی نصاب کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جہاں پر آپ نصاب کی بات کرتے ہیں, میں قومی نصاب جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ یکساں قومی نصاب کو قومی نصاب پاکستان کا نام دیا گیا ہے. اور یہ اس تناظر میں کہ 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو حاصل تھے. جب صوبوں کو اختیارات حاصل ہیں تو صوبوں کے پاس یہ اختیارات بھی موجود ہیں کہ وہ اپنے علاقائی اور اپنے صوبائی تناظر میں اپنی معاشرتی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے بچوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب اپنا ترتیب دے سکتے ہیں. تو قومی نصاب پاکستان جب بنایا گیا تو اس میں یہ سہولت دی گئی تمام صوبوں کو کہ وہ اپنی صوبائی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کچھ چینجنگز کر لیں. اس لحاظ سے اس کو یکساں کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا, اس کو پھر آپ قومی نصاب پاکستان کا نام دیا گیا. اب بلوچستان کے جو وہاں کے مسائل ہیں, وہاں کے معدنیات ہیں, وہاں کے ذخائر ہیں, جب بچے کو وہ تعلیم دینی ہے تو وہاں پر ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کی جب کتاب بنائیں گے کسی بھی سطح کی تو وہاں پر جو موجود ان کے پاس ریسورسز ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کریں گے تاکہ بچے کو ڈائریکٹ ان چیزوں کے ساتھ اویئرنیس ہوگی. پنجاب کی جو چیزیں موجود ہیں, جو کلچر موجود ہے, تو پنجاب کا بچہ پہلے اپنے کلچر کو سمجھے پھر وہ گلوبل کلچر کو سمجھے گا. تو اس لحاظ سے فلکچویٹ کیا گیا, تھوڑا سا فلیکسیبل کیا گیا, زیادہ بہتر بنا دیا گیا ہے. یکساں سے یہ ہے کہ اگر آپ یکساں قومی نصاب کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کی اپروچ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ چیز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو وہ چیز آپ کے تجربے میں آ ہی نہیں رہی. جیسے جیسے آپ کا گریڈ اپ ہوگا, آپ کی اویئرنیس زیادہ ہوگی, جیسے آپ کی ذہنی سطح بڑھے گی, آپ کی عمر بڑھے گی, پھر آپ وہاں تک پہنچ کر اس کو اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں. اب 1 to 5 کلاس کا بچہ وہ کم از کم جا کر پاکستان کے ہر صوبے میں, ہر علاقے میں جا کر تو تجربے کے طور پر ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ صوبائی اختیارات حاصل کرنے کا مقصد تھوڑا یہ تھا ان کو دینے کا بھی کہ آپ اپنی کتابوں کو اپنے حساب سے چینج کر لیں تاکہ آپ اپنے بچے کی ضرورت کے مطابق کتاب آپ بچے کے ہاتھ میں دے سکیں, تاکہ ان کی ذہنی جو نشو و نما ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے, اس کو تجرباتی طور پر ان چیزوں کو سیکھ سکے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہمیرا رہی اور بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکشنز بھی ہوئی. وسیم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج ڈاکٹر عرفان پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسری گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن مینار کینسر ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. اچھا جی, آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج ہم بات کریں گے, آج کل ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں خواتین کے حوالے سے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں, مردوں کے بھی بے شمار مسائل ہیں, جس سے بے اولادی کی سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں بے اولادی کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. آج کل جس طریقے سے جدت آتی جا رہی ہے, جدید ٹیکنالوجی کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو وہاں پر کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے. اس ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہے بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو ہم بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے جانیں گے, تشخیص کے حوالے سے بھی بات ہوگی, علاج کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے کہ آج کل ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں بچیاں, ان میں بھی یہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کی شرح میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے,
کیا وجوہات ہیں یہ بھی ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. سب سے پہلے تو آج ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے ہم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب اس ٹائم جو دیکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ مسائل ہمارے یہ بے اولادی کے حوالے سے آ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ چیزیں ہیں, مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں, بے اولادی میں ایز سچ کوئی ایسی بیماریاں نہیں آ گئی ہیں اس معاشرے میں کہ جنہوں نے نیا جنم لے لیا. بیماریاں وہی ہیں, لیکن ہمارے لائف سٹائل میں کچھ چینجز ایسی آ گئی ہیں جن میں کچھ بیماریوں کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے, جس میں ہمارے ہاں بچیوں میں بھاگ دوڑ, کھیل کود, یہ ختم ہو گیا, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ہماری ایک لائف بڑی ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے اور رجحان نہیں رہا کھیلوں کی طرف. اور سیکنڈ نمبر پہ جو بہت الارمنگ چیز ہے وہ لاسٹ 15 ایئر سے جو وجہ بن رہی ہے بے اولادی کی, وہ ٹین ایج بچیوں میں فاسٹ فوڈس, جنک فوڈس اور کولڈ ڈرنکس. اور اسپیشلی پیرنٹس بھی اب اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے فاسٹ فوڈس, کولڈ ڈرنکس اور فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا. اچھا, کیونکہ ہم لوگ آئے دن ہمارا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنے کی بات تو کرتے ہیں پر ہم چینج کر نہیں پاتے, مزید ہی یہ لائف سٹائل ہمارا جو ہے وہ چینج ہی ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, اس میں ایک تو ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے. میرا تو ایک اوپینین ہے کہ اسکولوں میں یہ چیز پڑھانی چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے. اسکولوں میں یہ ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ پلے گراؤنڈ مسٹ ہونا چاہیے, بچیوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی سیپریٹ ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ وہ اسکول میں جا کے ایک گھٹن والے ماحول میں تو نہ ہو, اور پیرنٹس کو بلا کے سیشنز ہوں جو کہ ٹیچرز ان کو بتائیں کہ آپ نے ڈائٹ میں ان کو کیا دینا ہے. اور ان مائی اوپینین, چونکہ میری فیلڈ گائنی اور انفرٹیلٹی ہے, بچیوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے, رادر 10 times more than boys. ٹھیک ہے, اور یہ الٹ ہے ہمارے معاشرے میں, ریئلٹی از ادروائز. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو رہا. اور میں نے تو اپنی ایون کلینک میں دیکھتا ہوں کہ 6 ماہ کا اگر بچہ ہے تو اس کو مائیں فیڈر میں وہ کولڈ ڈرنکس پلا رہی ہیں. تو مدرز کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ڈفرینٹ فورمز کا انعقاد ہونا چاہیے. اور اچھی بات ہے آپ نے بھی بلایا آج ہمیں بولنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جتنی اویئرنیس جانی چاہیے, پہنچنی چاہیے, اتنی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جی, مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ کیا؟ سب سے پہلے تو روہی کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس فورم پر انوائٹ کیا, اور ایک ایسے اسپیکٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکچولی جو کہ آئی تھنک آج بھی خواتین جس میں ہیزیٹنٹ ہیں, ہچکچاتی ہیں اوپنلی بات کرنے میں. بہت سے مسائل آج بھی ان کو اسی طرح سے ہیں جس طرح سے آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کرتے ہیں. یعنی وقت نے کچھ خاص بدلاؤ لایا نہیں گیا وقت کی وجہ سے, لیکن پھر بھی ہم جو اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں, اس سے ہم ایٹ لیسٹ ان کو ایک ٹریگرنگ, ایک ایکشن کے طور پر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور کچھ کریں اپنی صحت کے حوالے سے. سب سے پہلے اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کی پوری پرسنالٹی کے اندر آپ کو, خواتین کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بریسٹ ان کے جسم کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جیسے آپ اپنے بالوں کا, اپنے فیس کا, اپنے ہاتھوں پیروں کا, اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھتے ہیں, بریسٹ کو ایک فل فلیج اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے تو ان دی اینڈ آپ اگنورینٹ رہیں گے, اور جب آپ اگنورینٹ رہیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آیا آپ کو یہ جو پرابلم ہو رہا ہے اس کا تعلق براہ راست کینسر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ہم مور دین 50% خواتین ایسے ہم آؤٹ ڈور میں دیکھتے ہیں جو کہ اور مسائل کے ساتھ ہوتی ہیں بریسٹ کے کینسر کے علاوہ, لیکن ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہمیں کینسر ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ان کو آج تک یہ اویئرنیس نہیں دے پائے کہ بریسٹ کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم پوری ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں اور اب ہم ایشیا میں پاکستان کو دیکھتے ہیں, ایز اے ہول جو خواتین میں سب سے کامن کینسر ہے دس از بریسٹ کینسر. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس نے اپنی ایک پہلی نیشنل ڈیٹا رجسٹری پروگرام میں ایک اپنی جرنل میں ایک پہلی رپورٹ پبلش کروائی ہے, اور اس رپورٹ میں پہلی بار کینسر کا جو رجسٹرڈ ڈیٹا تھا پورے پاکستان کے 19 ایٹامک انرجی سینٹرز, ساتھ میں جو کچھ پرائیویٹ سیٹ اپس اور کچھ گورنمنٹ سیٹ اپس, ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا کہتے ہیں خواتین میں اور مردوں میں کینسر کے حوالے سے. اور انفارچونیٹلی اس میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ خواتین میں سب سے زیادہ کینسر کی ڈائگنوسس ہوئی ہے. 2019 تک کے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا گیا ہے. خواتین میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کینسر, اور وہ کینسر جو دیکھا گیا دیٹ از بریسٹ کینسر. اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو پروونس ہے وہ ہے ہمارا پنجاب. ٹھیک ہے,
ظاہری بات ہے ڈیو ٹو پاپولیشن آبادی کے لحاظ سے بھی ڈیفینیٹلی یہاں پر جو خواتین کی ریشو ہے اس حوالے سے بھی. لیکن بات یہی ہے کہ جب ہم پنجاب کی بھی بات کرتے ہیں, اپر پنجاب ہے, لوور پنجاب ہے, لوور پنجاب کے اگر ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ہاسپٹل ہے اٹامک انرجی کمیشن کا مینار ہاسپٹل, وہاں پر ہم جو پیشنٹس کو ریسیو کرتے ہیں ہم وہاں پر بھی ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ کیا کہتا ہے کینسر پیشنٹس, بریسٹ کینسر پیشنٹس کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاس مختلف پروونسز سے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں, صرف ہم پنجاب کو کور نہیں کریں, پہاڑ کے پار سے بھی مریض آ رہے ہیں, بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے پچھلے ایک سال کے ڈیٹا کہ میں آپ کو یہ ٹرو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو میں شیئر کرنا چاہوں گی. مور دین 3000 پیشنٹس جو ہیں ہم نے رجسٹر کیے ہیں اپنے ادارے میں, اور ان میں سے 60% خواتین ہیں, 40% میل ہیں. اور جو خواتین میں ہم نے ان 60% خواتین کے اندر 40% خواتین ایسی ہیں جس میں صرف بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, اور یہ رجسٹرڈ کیسز ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کینسر پر قابو نہیں پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. بالکل ایسے. اور اس میں فیکٹرز کون کون سے ہیں ان پر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ہم جو ہمارا جو کلچرل سیٹ اپ ہے اس کے اندر. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی جو شرح بڑھ رہی ہے, کیا ریزن ہے؟ ہمارا لائف سٹائل ہے یا اس کی ریزنز کچھ اور ہیں؟ اچھا دیکھیے, کینسر میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا, کینسر کو جب بھی ہم کہتے ہیں کہ واٹ از کینسر, ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ آپ کے جو نارمل سیلز ہوتے ہیں نا آپ کی باڈی کے, ان کے اندر ایک ایب نارمل سیل پیدا ہوتا ہے, اور وہ ایب نارمل سیل نارمل سیلز کو اپنا دوست بنا لیتا ہے, اور وہ اس کو ایب نارمل نہیں سمجھتے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ایب نارمل سیل اپنی گروتھ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کی اور نارمل سیل کی ہو جاتی ہے دوستی, جس کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے مائکرو لیول کے اوپر. پھر مائکرو لیول سے ظاہری سی بات ہے اس نے آگے بڑھنا اور پھر اس نے ایک ڈیزیز کی صورت میں آپ کے سامنے آنا ہے. ہمارے جو کلچرل اسپیکٹس ہیں اس کے اندر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے رسک فیکٹرز پر, کیونکہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں, کچھ انٹرنل ہیں. یہ میں نے آپ کو انٹرنل فیکٹر کا بتایا. ایکسٹرنل رسک فیکٹرز میں ماہواری کا نظام اگر آپ جلدی شروع ہو جاتا ہے خواتین میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بچیوں میں لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں, دیٹس وائی اگر ان کو منارکی پہلے ہو گئی ہے ان کی نارمل ایج سے پہلے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کو پیریڈز کا جو ان کا سائیکل جب ختم ہونا تھا جس ایج میں, اس سے پرولونگ ہو گیا ہے. تو یہ ٹائم کے اندر جی اس پہ مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یحییٰ ہیں کراچی سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ بس پہلے دونوں ڈاکٹر صاحبان کو سلام ہوں. ڈاکٹر قرۃ العین سے میرا ایک سوال یہ ہے, سوال کیا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بر وقت تشخیص نہیں ہو پاتی, اس لیے کہ عورتیں, ہمارا کچھ کلچر معاشرہ ایسا ہے کہ عورتیں بتاتی ہیں. اب الٹیمیٹلی جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, ظاہر ہے اس کے ڈائگنوس کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی ہر چیز کرانی پڑتی ہے, تو الٹیمیٹلی مرد ہی لے جاتے ہیں, بھائی ہوگا یا شوہر ہوگا, جو بھی ہوگا. اب اگر آپ گھر کے اندر کمیونیکیشن نہیں رکھیں گے تو وہ پتہ نہیں چلے گا, پھر ڈیٹ کے بعد دونوں سب ٹرٹر میں آتے ہیں. ایک تو یہ ان لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے, جس سے یہ آپ کا کہنا میرا پوچھنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو کیمو تھراپی ہوتی ہے ڈاکٹر, اس سے بہت سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اس سائڈ افیکٹس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کیا دیتے ہیں ایڈوائس؟ اچھا, دوسرا سوال ہے کہ ڈاکٹر پہ انفرٹیلٹی کے حساب سے علاج وہ یہ ہے میرا, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمارے اویئرنیس نہیں ہے. اب اس کی لوگوں کو اس بڑی ریزرویشن ہے. اب اس کی اویئرنیس, یہ بھی اویئرنیس کے بغیر آپ اس کو فارورڈ نہیں کر سکتے. اس اویئرنیس کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے یہاں بہت کم, آپ بیک کرو تو آج بات ہو رہی ہے, لیکن فیسلٹی سے اتنی زیادہ ہمارے چینلس میں بات ہو رہی ہے. اس کو آپ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اور کیوں اس کی امپورٹنس کیا ہے اویئرنیس, یہی میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی, وہ یہی جس طرح سے ہم اویئرنیس کی بات کر رہے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ جاننا چاہ رہے تھے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, نو ڈاؤٹ اویئرنیس تو تمام پرابلم میں ایک مین چیز ہے, لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو بھی پراپر ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو پراپر ٹائم دیں اور ڈفرینٹ فورمز پہ اس کے بارے میں بولنا چاہیے. اور ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹو بیبی پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ نہیں جائز. تو میں ایک فورم کی بہاف پہ یہ بول رہا ہوں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے
روح سے اور ان کی ہدایت کے مطابق اسلامی ممالک میں کیا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یہ نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے اور اسلامی طریقے سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو آپ کی باڈی کے اندر سپرم اور ایگ مل کے بیبی بنا رہے ہیں, اگر فرض کریں ٹیوبز بلاک ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ باڈی کے اندر وہ ایمبریو نہیں بن سکتا, تو ہسبینڈ اور وائف کے ایگ اور سپرم وہ باڈی سے باہر نکال کے بیبی بنا کے یوٹرس میں ہی رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی کسی قسم کی یہ شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے کہ جائز ہے یہ نہیں ہے. ہاں اویئرنیس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ فورمز پہ بہت بولنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں ہاسپٹلز میں بھی ڈفرینٹ ہونے چاہیے سیشنز جس میں آپ کے ڈفرینٹ, جیسے بریسٹ کینسر ہے یہ اس مہینے میں ہونا چاہیے, انفرٹیلٹی کے بارے میں ہونا چاہیے, بچیوں کی ڈائٹ کے بارے میں ہونا چاہیے, تو ہونا چاہیے اور ابھی تک ہمارے ہاں یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اچھا, اس پہ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ سے جو انہوں نے کوشچن کیا تھا وہ ہم ناظرین کیونکہ اپنے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئے گی تو پھر ڈاکٹر صاحبہ سے ڈیٹیل میں جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, کالر تھے ہمارے ساتھ, وہ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی تشخیص جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے اویئرنیس کے حوالے سے بھی. جی اچھا, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خواتین کو یہ بتانا بہت ضروری ہے گھر میں کہ ان کو جب کوئی پرابلم ہوتا ہے تو انہوں نے گھر میں بتانا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایسی کوئی گلٹی جو آپ کی چھاتی میں نمودار ہوتی ہے اور اس کے اندر پین نہیں ہوتا تو خواتین تسلی میں پھرتی رہتی ہیں کہ بیکاز اٹ از ناٹ پینفل تو اس میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی بن گئی ہے, خود ہی ختم ہو جائے گی. وہ خود ہی ایزیوم کرتی ہیں, خود ہی اس کا نتیجہ نکال کر خود ہی آنسر دے کے بیٹھ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ایسی گلٹیاں جس میں پین نہیں ہو رہا بالکل اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر مور دین 90% چانس ہے کہ وہ کینسر کی طرف جائے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر گلٹی کینسر کی ہو, سوچنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو کوئی ایسا سمٹم ہو آپ نے گھر کے اپنے جو رسپانسبل جو بھی آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ ان کو بتائیں اور آپ کنسرن ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور یہ ہمارے ہاں شروع کیا ہو جاتا ہے سسٹم, دم درود شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو کنونشنل طریقے ہیں ٹکور کرنا شروع کر دیتے ہیں, گھر میں جو ٹونے ٹوٹکے ہیں وہ کیے جاتے ہیں یا دم کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر وہ کینسر بن رہا ہے تو اس کو آپ ٹائم دے رہے ہیں گرو کرنے کا, وہ تو گرو کر رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, ایوری سیکنڈ میں اس کی گروتھ ہو رہی ہے. تو آپ اس کی گروتھ کو روک نہیں پائیں گے. اس نے آخر ایک نہ ایک دن آپ کو سمٹمز دینے ہیں, چاہے وہ پین کی صورت میں دے چاہے وہ ڈیزیز اسپریڈ کرنے کی صورت میں دے. اس لیے آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے کہ ایسی کوئی تبدیلی جو آپ کو اپنی چھاتی میں محسوس ہو, ایسا کوئی زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہا, نپل کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے اور تبدیل ہو گئی ہے, پہلے نہیں تھی, آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے جو پہلے نہیں محسوس ہوتی تھی, چھاتی کے سائز میں اگر آپ کو کوئی بہت واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے, آپ کے بغل میں آپ کو گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں, گردن کے کسی حصے میں گلٹی محسوس ہوتی ہے, آپ نے ضرور کنسرن ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیونکہ آپ کو یہ رول آؤٹ کروانا ضروری ہے کہ کہیں آپ بریسٹ کینسر کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ جو اس کی کامن ایج پاکستان میں دیکھی گئی ہے نا, دیٹ از 20 to 39 ایئرس. 20 سال سے 39 سال کی بچیوں کے اندر یہ کینسر بہت کامنلی دیکھا گیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو رجسٹرڈ ڈیٹا کے حساب سے بتا رہی ہوں. حالانکہ یہ ایج جو اولڈ ایج ہوتی ہے یہ فیوریٹ ایج ہوتی ہے کینسر کے لیے, کیونکہ جب پیریڈز بند ہو گئے ہیں اس کے بعد بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. جب بریسٹ کینسر پر بات شروع ہوئی تھی تو تب یہ صورتحال تھی. لیکن ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہے چیزیں, ہمارے ہاں جینیٹک لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ریسرچز کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے, ڈائگنوسس کے, تو یہ ریسرچز اور چیزیں تو بہت بعد میں آتی ہیں نا کہ جب آپ فلی آپ کو ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے اور پھر آپ آرام سے تسلی سے اس طرح کی ریسرچز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں لیکنگ ہیں. اگلے کافی عرصے تک, کافی ڈیکڈز تک یہ رہے گا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اور جس طرح کی جنریشن اب ہے وہ اگلے 10-15 سالوں میں جا کے پتہ چلے گا کہ اس میں کینسر کی ریشو کس حد تک بڑھی ہے. صحیح. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, انڈومیٹریوسس جو ہے یہ کیا ہے اور اس حوالے سے بھی تھوڑی ڈیٹیل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. انڈومیٹریوسس ایک فیمیل کی بیماری ہے اور انفرٹیلٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے اولادی کی سب سے مشکل اور عام فہم میں لوگ کہتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہے وہ انڈومیٹریوسس ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بڑی پیچیدہ بیماری ہے.
اگر ہم ان شارٹ بات کریں تو اینڈرومیٹریوسس میں ہوتا یہ ہے کہ فیمیل کے اندر مینسز بننے کا جو پروسیس ہے، جو بلڈ ہے، وہ باڈی میں یوٹرس کے علاوہ کہیں بھی اور شروع ہو سکتا ہے، اچھا کسی بھی جگہ پہ. اب بلڈ جو اکٹھا ہوگا وہ ایک سسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ رسولی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور بلڈ کی ایک خاصیت ہے کہ جب تک وہ خون کی نالیوں کے اندر ہے وہ پانی ہے، اور جیسے ہی وہ جمع ہوتا ہے تو وہ گلو کی طرح کام کرتا ہے. دیٹ از وائی کہ جن خواتین میں یہ اینڈومیٹریوسس بنتی ہیں، ان کی سسٹ بنتی ہیں خون کی، تو ان کے جو قریبی اعضاء ہیں جیسے یوٹرس ہیں، ٹیوبز ہیں، اووریز ہیں، فیٹ ہے، انٹسٹائن ہے، وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس جڑنے کی وجہ سے ان کی انیٹمی، ان کی شیپ، چیزوں کی الائنمنٹ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. اب یوٹرس اور ٹیوبز کا ہیلدی ہونا ضروری ہے، ایگ کو پکڑنا اور ٹیوب میں سے گزرنا یہ بیسک فنکشن ہے پریگنینسی کے لیے. لیکن ظاہر ہے جب ٹیوبز جڑ جائیں گی اور ان کے اندر موبلٹی نہیں ہوگی تو ایگ کو پکڑنا اور اس میں سے گزرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو یہ ایک میکینیکل ریزن بن جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک باوسوق انداز میں بتا رہا ہوں کہ اینڈومیٹریوسس جہاں ایک پیچیدہ بیماری ہے لیکن یہ ہارمونز کو ڈسٹرب نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. عبدالحنان ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں نے ڈاکٹر رانی سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا ایک ان کے پروگرام میں، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید میں کہتا ہوں. سوال یہ میرا تھا کہ میری مسز کی نا اصل میں بازوں کے اندر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھنیاں پڑ جاتی ہیں، یعنی سویلنگ ٹائپ ہو جاتی ہے نا. اچھا اب اس کو ہم لوگ اگر دبائیں وغیرہ کروائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تو خیر پروفیشنل الگ سے نا، میں تھوڑا ویسے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اب وہ جب مالش کروائیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے، یا ہم کوئی پین کلر کھا لیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. ادروائز وہ تھوڑا نا اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کھلیاں پڑ گئی ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے، تو کام کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور عام روٹین میں بھی ال فیل کر رہی ہوتی ہیں وہ. تو میں نے یہ پوچھا تھا اس حوالے سے ہمیں کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی کال کرنے کا. جی یہ تو ایسی کوئی پریشان کن صورتحال نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اگر تو وہ گٹھلیوں کی صورت میں ان کی شیپ بن جاتی ہے تو وہ چربی ہوتی ہے جو اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس کو مالش کرتے ہیں، دباتے ہیں، تو وہ کیونکہ وہ ڈیفیوز فارم میں ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، تو وہ پھر سے اپنے ایریاز کو اسی طرح سے پلین ہو جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات ہے. دوسرا یہ کہ یہ مسکلو اسکیلیٹل چیزیں ہوتی ہیں زیادہ، اگر ان کو کام کرتے ہوئے بھی جیسے بتا رہے ہیں درد ہوتا ہے تو وٹامن ڈی، کیلشیم لیولز اپنے چیک کروائیں، اپنے دیکھیں کہ شولڈرز اور بازوں کے اور مسلس تو پین نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی مسکولو اسکیلیٹل پرابلم ہے تو اس کے لیے اینٹی اسپاسموٹکس ڈرگز ہوتی ہیں، وہ لینے کی ضرورت ہے. وٹامن ڈی کم ہے، وہ لینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو کوئی کرونک ہو یا لانگ ٹرم یا پریشان کن ہو. بہت شکریہ. جی یہ جو کالر تھے ان میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھے انداز میں بتایا، فزیوتھراپی کو انوالو کریں، خود سے وہ مالشیں اور خود سے وہ پرہیز کریں، لیکن ایک دفعہ فزیوتھراپی کو انوالو کریں کہ ان کے مسلز اور ان کی بونز ٹھیک ہیں، وہ انہیں گائیڈ کر دیں گے. اور یہ عام طور پر وٹامن ڈی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہی ہوتی ہے جو کہ کور ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا ہم واپس اپنے اسی ٹاپک کی طرف بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں ہارمونز کو مطلب یہ خراب نہیں کرتے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سمٹمز ہیں، کیسے پتہ چلے گا اس پہ؟ اینڈومیٹریوسس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ تو علامات ہیں، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اگر ٹین ایج بچیاں ہمارے گھروں میں اگر یہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ امی مجھے پیریڈس کے دنوں میں بہت شدید پین ہوتا ہے، اور وہ پین اسپیشلی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، اور پین کلرز کے ساتھ ایون انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں، اور 2-3 دن کے لیے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی، کالج یونیورسٹی میں جانا وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو ڈیورنگ مینسز پین اگر وہ الارمنگ ہے تو پلیز اس کو آپ اوور لک نہ کریں، اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں کہ بچیوں میں یہ اینڈومیٹریوسس کی بہت بڑی علامت ہے یہ. دوسرے نمبر پہ الٹرا ساؤنڈز ہیں جس میں پرسسٹنٹلی اگر وہ خون کی رسولیاں سسٹ بنتی ہیں اور وہ ریپیٹڈلی نظر آ رہی ہیں، غائب نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اینڈومیٹریوسس کی تشخیص میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. لیکن اس کا جو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جو کہ 100% ڈائگنوز کرتا ہے وہ لیپروسکوپی ہے. اگر لیپروسکوپی کیمرہ ٹیسٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں جس میں چھوٹی سسٹ ایون کی جو ملی میٹرز میں ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ سکتی ہیں، اور جو یوٹرس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اعضاء کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. تو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ اس کا لیپروسکوپی ہے، لیکن ہم اپنے علامات سے الٹرا ساؤنڈ سے بھی بہت ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مزید بھی جانیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है वो आपको क्या टेस्ट के हवाले से भी बताइए, जिस तरह हम तशखीस की बात कर रहे थे और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे कि ये ट्रीटमेंट जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है जिद्दत की तरफ हम जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है? अच्छा, पहले जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और स्क्रीनिंग हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर की जाती है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर खुद को एनरोल कराएंगे। और छाती के कैंसर के हवाले से जो स्क्रीनिंग टेस्ट है दैट इज कॉल्ड मेमोग्राफी। उसमें छातियों का खास किस्म का एक्सरे किया जाता है और इसमें रिकमेंडेशन ये है कि आप 40 साल या इससे ज्यादा उम्र की खवातीन जो है उनको सालाना बेसिस के ऊपर मेमोग्राफी करवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपको छाती के कुछ मसाइल हो रहे हैं और आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट आप करवा सकते हैं और उसमें आप स्क्रीन आउट हो सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी गिल्टी के साथ आप प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास, तो ट्रिपल असेसमेंट एक टूल है। इस टूल में क्या होता है कि डॉक्टर पहले आपका मुआयना करता है, उसके बाद आपको बताता है कि आपके लिए अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी में से क्या चीज जरूरी है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर उस गिल्टी के अंदर कोई सस्पिशियस, कोई शक वाली बात नजर आती है अल्ट्रासाउंड पे या मेमोग्राफी पे, तो फिर उसको नीडल टेस्ट, जिसे सुई वाला टेस्ट कहते हैं आम जुबान में, FNAC या बायोप्सी वो करवाई जाती है। अब ये है तशखीसी टेस्ट की जो हमारे पास हमें रूल आउट करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होता है जब हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ मिथ्स है ना कि सुई लगवा ली, लोहा लगवा लिया तो फिर उसमें कैंसर हुआ तो फैल जाएगा। लेकिन एक अगर हम जरा उस पर गौर करें अपनी बात के ऊपर खुद, हम किसी चीज को बाहर से देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है? हम नहीं बता सकते, हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा। अब हमें उसके अंदर घुसना कैसे पड़ेगा? उसके अंदर से छोटा सा सैंपल लेकर देखना पड़ेगा, उस पर स्टडी करनी पड़ेगी ये क्या चीज है। उसी पर हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो गिल्टी बनी है ये क्या है, और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि आपको ऐसे ही पेशेंट में चेक करना है। अगर ये टेस्ट इतना खतरनाक होता तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में क्यों आता? इसमें पेशेंट्स का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर ये कैंसर है तो फैल जाएगा। क्या जो छाती की गिल्टी है उसमें अगर आप सुई वाला टेस्ट कराते हैं वो नहीं फैलता अगर वो कैंसर हो तो। एक चीज है। दूसरी खवातीन डर भी जाती हैं। जी, ये सवाल बहुत कॉमन है, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा इस पे फोर्स कर रही हूँ कि इसको इसमें क्लियर हो जाए। दूसरी चीज ये कि जब हम मेमोग्राफी की बात करते हैं ना, हम कहते हैं ये छातियों का एक्सरे, वो तो शुआएं हैं, वो तो हमें शुआएं लग जाएंगी। और हमें बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप तो हमें, ये तो शुआएं होती हैं तो आप तो कहते हैं कि हर साल ये टेस्ट करवाएं। तो ये वो शुआएं हैं जो कैलकुलेटेड हैं और सेहत के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं हैं। और हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पे वैसे भी हम हर वक्त शुआओं की जद में हैं, तो ये भी उसी तरह की छोटे लेवल की शुआएं होती हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं होती। ये है बेसिक तशखीसी टेस्ट। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये मर्ज अगर कैंसर है, फिर हम उसके बाद टेस्ट ये कराते हैं कि क्या इसकी स्टेज बनती है, तो क्या ये फैला हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये फेफड़ों में फैल सकता है, जिगर में फैल सकता है, हड्डियों में फैल सकता है, दिमाग में फैल सकता है। उसके लिए फिर टेस्ट हैं जिसमें हम CT स्कैन्स कराते हैं, जिसमें हम बोन स्कैन्स कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सी स्टेज बनती है, और उस स्टेज के मुताबिक फिर हम बताते हैं पेशेंट को कि आपका प्रोग्नोसिस ये होगा, आपका ट्रीटमेंट ये होगा, आउटपुट ये होगा, फॉलो अप प्लान ये होगा, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ द कैंसर। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे आपके डिफरेंट होगा, सेकंड पे और थर्ड जो लास्ट है उस पे लेकिन ट्रीटमेंट के स्टेप्स वही रहते हैं, उसमें कमी पेशी हो सकती है। अब जो कैंसर ठीक होने वाले होते हैं, याद रखिए उसके अंदर हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं, उसके अंदर कीमोथेरेपी भी है, उसके अंदर रेडियोथेरेपी यानी शुआओं के जरिए से इलाज भी है, उसके अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी दवाइयों गोलियों की सूरत में इलाज है, उसमें टारगेटेड थेरेपी यानी खास टीके जो कीमोथेरेपी के टीकों से हटकर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में टारगेटेड थेरेपी का भी रोल है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी ऐसी दवाइयां जो इम्यूनोथेरेपी कहलाती हैं, जो ना कीमोथेरेपी होती है ना टारगेटेड थेरेपी होती है, लेकिन उस कैंसर के लिए स्पेसिफिक एक अलग से दवाई होती है। बिल्कुल जी। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी आपने चैनल से बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अभी वो जो चीजें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे तक। ईसा दोबारा करता हूँ, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है ये इनहेरिट करता है, टाइप के हवाले से ऐसी चीज है जिससे वो कुछ सिम्टम्स जो है आपकी बॉडी में का भी। ठीक है जी, आप टाइप्स के हवाले से जानना चाह रहे हैं? हाँ जी।
ٹائپس اس میں ہیں اور بہت کوئی ویرائٹی نہیں ہے اس کے اندر, بہت ہی لمیٹڈ سی ٹائپس ہیں, اور ہمارے لیے اس ٹائپس کے علاج میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا, انلیس کہ کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں جو صرف چھاتی تک محدود ہوتے ہیں, جن کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ چھاتی کے علاوہ اور کسی جگہ پہ نہیں پھیلیں گے, ان میں ہم ٹریٹمنٹ پلان تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتے ہیں. لیکن جو باقی عموماً جو ٹائپس ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, ان سب میں ٹریٹمنٹ کے پلانز یہی ہیں کم و بیش جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. دوسری بات یہ کہ بریسٹ کینسر از ون آف دوز کینسر جو انہیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس پوری فیملیز ہیں جس کے اندر بریسٹ کینسر رن کر رہا ہے, یعنی اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بریسٹ کینسر ہوا پہلی بار, کسی خاتون کو, تو ان کے بچوں میں 50% چانس ہوگا کہ ان کے بچوں میں سے کسی کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. ان کے بھانجے بھانجیوں میں, ان کی بھتیجیوں میں یہ رسک جو ہے یہ رہے گا. اور پھر جیسے جیسے جنریشن فری, کینسر فری جنریشن آئے گی تو اس میں پھر آگے جا کے رسک کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, بچوں کے بچے, ایسی فیملیز ہیں جو بریسٹ کینسر, اوویرین کینسر اور خاص قسم کے سنڈرومز میں مبتلا ہیں, جس کے اندر مختلف کینسرز ہوتے ہیں, اور فیوریٹ کینسرز اس میں بریسٹ کینسر اور اوویرین کینسر ہے. الحمدللہ پاکستان میں اب تھوڑے جینیٹک ٹیسٹنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں اس حوالے سے کہ جس میں بریسٹ کینسر, کیونکہ ویری کامن کینسر ہے, اس لیے پاکستان میں بھی فیسلٹیز اب اویلیبل ہو گئی ہیں. ہم اب بریسٹ کینسر اینٹیجن کے جو جینز ہیں, جینز 1 and 2, BRCA1 BRCA2 کہتے ہیں, BRCA1 جینز اینڈ 2, اس کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. اور اس کی ٹیسٹ کی فیسلٹی بالکل پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سینٹرز پہ بھی اویلیبل ہے, اور اس میں صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی ہے, جس کی وجہ سے یہ کینسر آپ کا فری بھی ہو سکتا ہے. کینسر کا جو جینیٹک ٹیسٹ ہے ایک لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں, ایک تو بیماری ایسی جس کا نام سنتے ہی بندہ جو ہے نا وہ ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹس کی طرف آتے ہیں, تو ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ویسے معاشی طور پر لوگ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہیں, تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا سکیں. ظاہر سی بات ہے میڈیسنز بھی اس کی ایکسپینسو ہیں, پھر جیسے آپ کیمو تھراپی کہہ رہی ہیں وہ بھی ایک ایکسپینسو پڑ جاتا ہے, تو لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں مینیج کرنا. لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ آپ لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی برڈن ہوتا ہوگا, کیونکہ اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو مینار ایک واحد ایسا یہاں پر ہاسپٹل ہے جس پر اب اس میں ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ صحت کارڈ کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جہاں پہ صحت کارڈ چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں اس پر الحمدللہ فری ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک پورے ساؤتھ پنجاب میں ادارہ ہے جس کی وجہ سے برڈن بہت زیادہ ہے, تو ویٹنگ ٹائم پیشنٹس کا بہت زیادہ ہے کہ جو بالکل فری آف کاسٹ ہر چیز کرانا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ڈیزیز ایسی ہے جس میں تھوڑا ہمارے پاس ایشوز ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کو, تو یہ والی چیزیں ہیں جو ریسورس ہماری لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے ہمیں تھوڑے سے دقتیں ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان بیت المال, صحت سہولت کارڈ اور مینار میں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی, یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جس کی مدد سے ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہو. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضیہ ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے تھرو کٹ بایوپسی کروائی ہے. اچھا. لیکن اس میں نا میرا کینسر نہیں آیا. ٹھیک ہے. لیکن میرے ویڈیاں ہیں اور 2-3 ویڈیاں ہیں, بغل میں بھی 1-2 چھوٹی سی ہیں اور سینے میں بھی ہیں, تو وہ کافی سالوں سے یہاں پر. تو ایک ہارٹ گلٹی ہے وہ مجھے درد کرتی ہے. اب یہ کینسر تو نہیں ہے, مجھے بتائیں کہ یہ میں نکلواؤں یا نہ نکلواؤں, اس کے بعد کوئی کیمو وغیرہ یا کوئی اور ریڈیشن وغیرہ کوئی کچھ تو کروانا نہیں پڑے گا نا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ بہت ہی ان کا جو ہے سوال بہت کامن پرابلم ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گلٹیوں کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں, ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہمیں کینسر تو نہیں ہو گیا. اب دونوں بریسٹ ہوتی ہیں, دونوں فل آف سسٹ ہوتی ہیں یا فل آف ایڈینوماز ہوتی ہیں, فائبرو ایڈینوماز جسے ہم کہتے ہیں, بغیر جڑوں والی گلٹیاں کہتے ہیں. ڈکٹ ایکٹیزیا بریسٹ کا ایک ایسا پرابلم ہے جو کینسر نہیں ہے لیکن بریسٹ کو پینفل بناتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں پیشنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے, بیکاز دیز آر ناٹ ڈیزیزز. ان کو ہم بیماری نہیں کہتے, یہ ایک سمٹم آتا ہے اور اس سمٹم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں ڈیزیز تو نہیں بن رہی, بریسٹ کینسر تو نہیں ہو رہا. اور دوسری بات ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ گلٹیاں ہیں بہت ساری اور بایوپسی بھی ہو گئی ہے اور یہ کینسر نہیں ہے. دیکھیں جب چھاتی کے اندر بہت ساری گلٹیاں ہوں تو جگہ جگہ سے ہم اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو ان گلٹیوں کو ختم کرے گی. سمپلی اسپیکنگ, ٹرولی اسپیکنگ, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے.
मेडिकली कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस चीज को खत्म करे, कर सके। ये रहेंगी। ये सिस्टिक स्वेलिंग्स हैं, ये भी रहेंगी। अगर ये फाइब्रोएडिनोमाज हैं, ये तब भी रहेंगे। वक्त के साथ साथ इनमें तब्दीली आ सकती है, इनका साइज में तब्दीली आ सकती है, इनके पेन में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि खवातीन की जो हार्मोनल साइकिल है उसके साथ साथ ब्रेस्ट भी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स काम कर रही होती है, उसके अंदर भी पेन साइकिल के साथ होना ना होना, ये सब चीजें को रिलेट हैं। तो इसलिए काउंसलिंग की जरूरत होती है इन खवातीन को, और इनको हम कहते हैं कि जूं जूं आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप फॉलो अप प्लान बना लीजिए, जिसमें आप 6 मंथ्स पे या वंस इन अ ईयर आप इवेलुएट किए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखिए। आपको पता हो कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसको आपने इवेलुएट कितने देर से बात करना है। यही चीजें हैं जो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं छोटी छोटी चीजें, इलाज से बेहतर है एहतियात। जी जी, जितनी आप एहतियात करेंगे उतना आप जो है वो बच सकेंगे बीमारियों से। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से बहुत सारे खवातीन जो हैं वो आपके पास जो आती होंगी, स्पेशली हम ये जो यूट्यूब बेबी का आपने इस हवाले से बताया, किस तरह के केसेज आप जो है वो कामयाब भी हो चुके हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कि बहुत सारी खवातीन जिनकी औलाद नहीं है वो किस तरीके से जो है वो आपके साथ रब्ता भी कर सकती है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में एक मिथ है, क्योंकि एक पेचीदा बीमारी है, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस है तो इसका टेस्ट टू बेबी के अलावा और कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर तशखीस की जाए, जो कि लेप्रोस्कोपी से 100% मुमकिन है, तो लेप्रोस्कोपी से 2 फायदे हैं। एक तो एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है ये कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस की आप सेवेरिटी यानी कि ग्रेडिंग कर लेते हैं, ग्रेड 1 2 3। ग्रेड 1 में कहीं भी टेस्ट टू बेबी की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसमें पेशेंट के हार्मोन को नॉर्मलाइज करना है, एग की क्वालिटी को बेहतर करना है, एग को रिलीज करना है, सिर्फ चीजों को फैसिलिटेट करना है, और उसमें आप यूं समझें कि 100% प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, फैमिली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। ग्रेड 2 में जिसमें आपके आजाद जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ट्यूबल फैक्टर भी शामिल हो जाता है, उसमें फिर पेशेंट को हम टाइम देते हैं। अच्छा, मोस्टली खवातीन में फाइब्राइड्स का बहुत इशू होता है, तो इस हवाले से भी आपसे जानूंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि फाइब्राइड्स का इसके साथ क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? नहीं, फाइब्राइड्स टोटली एक सेपरेट एंटिटी है, वो भी एक गोश्त की रसोलियां हैं, लेकिन आमतौर पे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये रसोली है या ये कैंसर, कहीं कैंसर का भी बाइस ना बन जाए। फाइब्राइड का इनफर्टिलिटी में ये जरूर उसका एक इम्पैक्ट बन सकता है कि वो ट्यूब्स की पोजीशन, जहां ट्यूब्स खुलती हैं बच्चादानी में, अगर वहां पर हैं और फाइब्राइड के प्रेशर से वो ट्यूब्स बंद हो जाएं तो फिर एग के गुजरने का रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रेगनेंसीज हो रही हैं, मिसकैरेजेस भी हो रहे हैं, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि वो फाइब्राइड उसकी रीजन नहीं है। अच्छा, मिसकैरेज में लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि क्योंकि फाइब्राइड्स हैं इसलिए मिसकैरेजेस हो रहे हैं, लेकिन फाइब्राइड उसकी रीजन नहीं होते। एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और हार्मोन बैलेंस फॉर्म में नहीं होते। अगर इन दोनों चीजों को बैलेंस किया जाए तो वो प्रेगनेंसी चलती है आगे। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो टोटली डिफरेंट है, फाइब्राइड का उसके साथ अलग। और ये जो है वो काबिल इलाज है? अब इसका अगर कोई इस तरह किसी बीमारी एंडोमेट्रियोसिस की हम बता रहे थे कि अगर स्टेज 1 है तो उसमें तो प्रेगनेंसी विद मेडिसिन नॉर्मली जैसे हो रही होती हैं, उसमें कोई टेस्ट टू बेबी की जरूरत नहीं है। ग्रेड 2 में हम टारगेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 1 ईयर्स तक पेशेंट को टाइम देते हैं कि विद ऑल दीज मेजर्स, जिसमें हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करना, एग की क्वालिटी को श्योर करना, उसकी रिलीज करना, और इन माय ओपिनियन और एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है वो कंसीव कर जाते हैं। ठीक है। जो रह जाते हैं जिनकी एज एडवांस हो रही हो उनके लिए फिर टेस्ट टू बेबी को ऐड करना पड़ता है। सारा पेशेंट की फर्टिलिटी एज है उसको भी मद्देनजर रखना है। ग्रेड 3 में अगर पेशेंट फॉल करता है, चूंकि ग्रेड 3 होती उस वक्त है, कहते हैं हम, जब उसके सारे आजाद जुड़ चुके होते हैं, उसकी एनाटमी शेप बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, तो फिर उसमें एग का रिलीज होना, गुजरना मैकेनिकली पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू बैरियर। उसमें फिर 2 चीजें देखी जाती हैं, क्या पेशेंट की प्रायोरिटी पेन है या उसकी फर्टिलिटी है। हम जो करते हैं कि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट करके 6 to 9 मंथ पहले इस बीमारी को रोकते हैं, और ये मेडिकल ट्रीटमेंट से एंडोमेट्रियोसिस को रोका जा सकता है जहां पर वो है। ठीक है। और उसके बाद पेशेंट जो है, बहुत से पेशेंट नेचुरली कंसीव करते हैं, और अच्छी हालत में ट्रीटमेंट देने के बाद फिर टेस्ट टू बेबी किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बल्कि टेस्ट टू बेबी करके ऐसे पेशेंट्स में कि ये ऑप्शन बहुत अच्छी होती है कि हम एम्ब्रियोज बना के उनको फ्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट करेंगे पेशेंट के मैंने 5 एम्ब्रियोज उसके फ्रीज किए हैं, तो एक एम्ब्रियो करके हम रखते रहेंगे तो हम 5 दफा उसका चांस ले सकते हैं बाद में आने वाले वक्तों में। ठीक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम नाजरीन को? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड तो एक बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि
مائیں جو ہیں وہ بچیوں کے ساتھ ایک بڑا اچھا کمیونیکیشن رکھیں ان کے پیریڈز کے لحاظ سے. ایک تو ان کو ایک فیلنگ آف انفیریٹی نہ آنے دیں, ٹھیک ہے, انہیں یہ احساس دلائیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بریسٹ آپ کی باڈی کا ایک حصہ ہے, انہیں یہ بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی باڈی میں یہ چینجز آنی ہیں جیسے باقی چینجز ہیں, جسٹ لائک آپ نے اس کو نارمل سمجھنا ہے, بالکل پریشان نہیں ہونا, اور اگر کوئی پرابلم ہے آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے. ہاں اس کی ڈائٹ اچھی کر دیں, اس کا منتھلی لاس ہو رہا ہے, اس میں چیزیں ویسٹ ہو رہی ہیں, وٹامنس بھی, کیلشیم بھی, سب, تو ایک تو ڈائٹ اچھا کر دیں. دوسرا, اگر وہ پین کے بارے میں بچیاں کہتی ہیں کہ ماما مجھے پین بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کو اگنور مت کریں, اس میں گھریلو ٹوٹکوں میں وقت ضائع نہ کریں, ان کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروائیں اور ایک اچھے ریلیونٹ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, کیا میسج دینا چاہیں گی اس بس میسج جو میرا سمپل سا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. کوئی بھی تبدیلی جو بریسٹ میں آپ کو انیوژل محسوس ہوتی ہے اس کے لیے آپ ضرور کنسرن ڈاکٹر کے پاس آئیں. جیسے کہ مینار کے اندر بریسٹ کلینک اویلیبل ہے جہاں پر فیمیل ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, فینیسیز, باپسیز, ہر فیسلٹی اویلیبل ہے. آپ کے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں جو آپ کو کاؤنسلنگ کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے بریسٹ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے جانا کہاں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور وہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر یا جی پیز یا ایل ایچ بیز یا ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کو پتا ہو کہ ویئر آئی ہیو ٹو گو, بریسٹ کلینک کہاں ہے. اب بریسٹ کلینک کا کانسیپٹ ملتان میں بھی کافی جو ہے لوگوں میں آ گیا ہے, لوگوں میں شعور ہے, تو آپ کو پتا ہو کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو کہاں جانا ہے. تو مینار کا بریسٹ کلینک اویلیبل ہے اور یہاں پر آپ مارننگ میں تشریف لائیں. اور آج کل ویسے اکتوبر کی وجہ سے فری جو ہے وہ فری چیک اپ ہو رہا ہے اور فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس میں آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرنے کا موقع بھی ملا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین. آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا, انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.